प्रोटोकॉल होता है हमारे मुसलमानों के मैयत में। फिर वहां गड्ढे में डाल नहीं देते, कब्र बनाते हैं, कब्र बाकायदा सलीके से बनाते हैं, तरीके से बनाते हैं, और फिर बड़ा एहतमाम से, उसके बाद फिर सलीके से, फिर उसके बाद मिट्टी, उसके बाद फिर फूल डालते हैं, फिर उसके लिए फातिहा होती है, फिर सोयम, फिर चहलो, फिर बरसी, फिर जुमेरात को इसाले सवाब। वो कब्र में मैयत पड़ी हुई है और यहाँ से उसको इसाले सवाब पहुंच रहा है उसका, धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़। कैसा? और एक तरफ आप हिंदू की तरफ देखें, हिंदू का मुर्दा जब मरता है तो उसको ऐसे छोड़ते नहीं है, जब मर जाता है तो मरने के बाद उसको जलाते हैं। तो जो हमें मालूमात है वो ये कि जब मुर्दे को जलाते हैं ना हिंदू लोग, तो उसके सर और पाँव की तरफ से मुर्दा उठता है, क्योंकि वो उसके अंदर चर्बी होती है मैयत, उसमें तेल वेल डाल के उसको आग लगाते हैं जब, तो मैयत जो ना ऐसे उठता है, तो ये कहते हैं मैयत उठ के जा रहा है। ये बड़ा बांस होता है उनके रख के देते हैं 10 साल के सर, उनके सर जरा देर से जलता है। यार वो तो जलाते हैं, हम लोग क्या करते हैं? तमाम VIP प्रोटोकॉल। तो भैया मरना तो अच्छा हो गया, ये किसने आपसे कह दिया कि मरना बहुत बुरा है? मरना तो बड़ा अच्छा है। हाँ ये जरूर है कि मरे तो जब अल्लाह मारेगा, जब मरे अपनी मर्जी से नहीं मरे, वक्त से पहले मरेंगे तो रोजा टूट जाएगा। जैसे रोजा है, इफ्तार के टाइम है, मगरिब के टाइम है, उसमें इफ्तार करेंगे, उससे पहले 1 मिनट पहले भी अगर आपने इफ्तार कर लिया, आपके सारे दिन की मेहनत जाए। तो मैयत अगर ये समझता है, कोई शख्स ये समझता है कि मर जाऊंगा, तो इमाम साहब कह रहे हैं फायदा है, लेकिन फायदा उसमें है जब बंदा खुदकुशी ना करे। हाँ खुदकुशी तो वो लोग करते हैं जो कमजोर दिल के होते हैं, कमजोर जहन के होते हैं, जो हिम्मत हार जाते हैं। खुदकुशी नहीं, अल्लाह की रजा पे राजी। जब अल्लाह मौत दे ठीक है जनाब। और जैसे बंदा मरेगा तो सबसे पहले फरिश्ता आएगा, कैसा खूबसूरत होगा फरिश्ता, रूह कब्ज करेगा, उसके बाद हम कब्र में जाएंगे। पहले तो कितना प्रोटोकॉल, हमें आराम से लेटे हुए होंगे, कोई हमारा पाँव धो रहा होगा, कोई और गुस्ल के दौरान ऊपर कपड़ा भी डाल देते हैं। मजीद VIP प्रोटोकॉल, साबुन भी नया होता है जो जिससे हमें जलाया जाता है। सब कुछ करने के बाद कंधों पे सवार। अच्छा फिर ये कि 4 आदमी लेके चले गए भाई मैयत को, 4 आदमी नहीं, हर आदमी कहता है कि मैं भी कंधा दे दूं। ओ जनाब, अरे दूल्हे की क्या अहमियत होगी जितनी मैयत की अहमियत होगी। और सबसे आगे मैयत, उसके बाद इमाम साहब अल्लाह अकबर, नमाज़ जनाज़ा, फिर दुआ के बाद दफनाते हैं एहतमाम के साथ। अच्छा कब्र में जब बंदा जाएगा कैसे लेटेगा? पहला सवाल मन रब्बुका, तेरा रब कौन? दूसरा सवाल माँ दीनुका, तेरा दीन क्या है? तीसरा सवाल माँ कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़िल, इनके बारे में क्या, किनके बारे में? हुजूर का जलवा दिखाया जाएगा। अब ये बताइए, सारी जिंदगी जो मुसलमान की तमन्ना करता रहा कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, कभी मेरे भी घर हो जाए चलाना या रसूल अल्लाह। और जो आपका घर है कब्र, हुजूर खुद तशरीफ ले आए। क्या खुश नसीब है वो शख्स जो मर गया है। जिंदगी में तो दीदार हो ना हो, मरने के बाद 100% हुजूर का दीदार हो। अब बताइए मरना फायदेमंद है कि नहीं? अच्छा हुजूर का दीदार हो, इसीलिए तो कहने वाले ने कहा कि जब बंदा मैयत कब्र में जाएगा, हुजूर तशरीफ लाएंगे, हुजूर का ज़ियारत कराई जाएगी, तो मुर्दा कहेगा आज पूरी हुई दिल की हसरत, क्यों ना जी भर के कर लो ज़ियारत, कब्र में ऐ फरिश्तों न आना, मेरे सरकार आए हुए हैं। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं, घर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। अच्छा जब सवाल जवाब हो जाए, मोमिन कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। माँ दीनों का दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम। माँ कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि,
یہ کون ہے؟ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ ہم کہیں گے ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ میرا تو مشورہ ہے جب حضور کا دیدار ہونا تو فرشتے پوچھیں آپ یہ ضرور کہیے گا ہوا محمد رسول اللہ، کہیے گا فرشتوں موقع اچھا ہے، ہم وہاں نعتیں پڑھتے تھے، نعتیں سنتے تھے، حضور سامنے نہیں ہوتے تھے، یہاں تو حضور سامنے ہیں۔ جب حضور سامنے ہو تو جو شعر یاد ہو وہ پڑھ لیا کیجیے گا، وہاں بھی یہ پڑھ لیجیے گا، سب سے اولا اسی لیے آپ دیکھیں نعت خواہ حضرات آپ لوگوں کو پریکٹس کراتے رہتے ہیں، بالکل پڑھیے بالکل پڑھیے، وہ آپ کو پریکٹس کرا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ قبر میں جاؤ گے نا تھوڑی پریکٹس ہونی چاہیے اور کچھ نہیں۔ تو بندہ قبر میں جائے گا، حضور نظر آئیں گے، فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ارے اور شعر یاد ہو نہ ہو کم از کم ہم یہ حضور کو دیکھیں گے تو ہم کہیں گے سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے عمل نہیں، عمل بہت ملے گا اس کی رحمت سے امید ہے۔ اچھا جب وہ 3 سوال ہوا، اب یہ کہا جائے گا میت کو نم سلیپ سو جا کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ دولہا کو تو پھر بھی ٹینشن ہوتی ہے نا، دلہن کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، ٹھیک سمجھائے نہیں۔ اب جب بندہ سوئے گا آرام سے سکون سے قبر میں، مجھے ایک صاحب پوچھ رہے تھے، اسلامی بھائی پوچھ رہے تھے کہ قبر میں بندہ بور نہیں ہوگا؟ میں نے کہا بور کیسے ہوگا؟ سیدھے ہاتھ پر ایک 36x36 کی تم LCD لگوا لینا، بڑی لگانا، بڑی 36x36 انچ نہیں فٹ بڑی LCD لگانا۔ کہنے کہ LCD وہاں کہاں سے؟ میں نے کہا کیوں جنت کی کھڑکی نہیں کھلے گی؟ کہنے ہاں یار جنت کی کھڑکی تو کھلے گی، لیکن انس صاحب یہ بتائیے سیدھی ہاتھ پر کیسے آپ نے اندازہ لگایا؟ میں نے کہا یار آپ الٹے ہاتھ پہ لگا لے گا، یار آپ الٹے ہاتھ پہ لگا لے گا، کیوں ٹینشن لیتے ہو؟ لیکن میری خواہش ہے کہ سیدھی ہاتھ پر وہ جنت کی کھڑکی کھلی، اور جنت کی کھڑکی کے سامنے 36x36 کی اسکرین کی کیا اوقات ہے؟ اور یہاں مزے سے لیٹے ہوئے ہوں گے قبر میں، کھڑکی جنت کی کھلی بھی ہوگی اور سب نظارے جو یہاں منع ہے وہاں دیکھ رہے ہو، یا جو کچھ منع ہے وہاں سب جائز، سب دیکھ رہے، دور قریب سب سمجھ رہے ہیں نا، سب نظر آ رہا ہو۔ اچھا کچھ دور ہے بہت اور کچھ کیا کر رہا ہے یا کر رہی ہے، کیا ہے یہ حور ہے، غلمان ہے، اور کیا چیز ہے یہ بہت دور ہے، تو کیا کریں، کیا کیجئے گا؟ زوم کیجئے گا، وہ قریب آئے گا، اور پھر 2-4 کیمرے ہم دنیا میں لگوا لیں۔ بھئی جنت سے دیکھ لی، جنت سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے نا، بھئی دنیا جنت کے سامنے کیا ہے؟ ہم ایک اپلیکیشن دے دیں گے، بھئی 2-4 کیمرے دنیا میں لگا دو، دنیا میں بھی کیمرے لگ جائیں، میرے بچہ کیا کر رہا ہے، سویم ہے، اور میرے بیٹے کیا کر رہے ہیں، میری بیٹیاں کیا کر رہی ہیں، میرے بھائی کیا کر رہے ہیں، کیا وہ مردہ نہیں دیکھ سکتا؟ بالکل دیکھ سکتا۔ اللہ کی رحمت کی بات ہو رہی ہے، میں کسی عمل کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو یہ ملے گا، نا اللہ کی رحمت پر۔ یہ مومن کی شان ہے، کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ہوگا قبر میں، اور اگر وہ چاہے تو دنیا میں دیکھ سکے گا کہ کون کیا کر رہا ہے، بلکہ آ بھی سکے گا اگر وہ چاہے، یہ دیکھ لے گا۔ آج جن کا سویا میں وہ دیکھ لیں گے کہ میرے بچے کیا کر رہے ہیں، میرے لیے اہتمام کر رہے ہیں، قرآن کریم کا سلسلہ ہو رہا ہے، نعت و بیان کا سلسلہ ہو رہا ہے، ایصال ثواب کا سلسلہ ہو رہا ہے، اور میت کو جب ایصال ثواب پہنچتا ہے، حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے جبریل امین، آپ جو بھی ایصال ثواب پہنچاتے ہیں، آپ جو بھی ایصال ثواب پہنچاتے ہیں، جبریل امین آپ کا ثواب لے کر جاتے ہیں میت کے پاس، اور کہتے ہیں اے قبر والے تیرے چاہنے والوں نے یہ تحفہ بھیجا ہے، قبول کر لے۔ میت خوش ہو جب ہم ایصال ثواب کرتے ہیں۔
تو قبر میں جب ہوں گے جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہوگی 36x36 کی ایک بڑی اسکرین، زوم کریں قریب کریں، اور یہاں تو 360 کا کیمرہ ہوتا ہے نا، ادھر ادھر پورا دیکھ لیتے ہیں، وہاں پتہ نہیں 360 سے وہ زیادہ کوئی وہ ڈائمنشن ہو، اللہ جانے کیا ہو، تو کم از کم ہم آگے پیچھے سب دیکھ لیں گے انشاءاللہ، اور بڑا سکون، بڑی آرام، یہ قیامت کب آئے گی پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ آپ کو کسی نے غلط کہہ دیا، مرنے سے ڈرا دیا، مرنا تو مومن کے لیے، یہودیوں نے کہا تھا کہنے لگے آپ اسلام لے کر آئے ہیں، ہم یہودی ہیں اور ہم اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے خاص بندے ہیں، ہم VIP ہیں۔ یہودی یہ کہنے لگے، پیغام آیا، اے نبی ان سے کہہ دو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے خاص بندے ہیں۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے اتنے خاص بندے، جنت تو ہماری ہے۔ تو ان سے کہا گیا کہ اگر جنت تمہاری ہے تو جنت کے لیے تو پہلے مرنا پڑے گا، جنت کے لیے مرنا پڑے گا نا، تو اے یہودیوں پہلے تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو جنت ملے گی۔ کون کون مرنے کے لیے تیار ہے؟ یہودی کریں گے ہم مرنے کے لیے تیار نہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں مومن کی شان یہ ہے مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، ہاں اگر اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے تو پھر مرنے سے نفرت کرے گا، اور اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ آگے فائدہ کتنا ہے، مرنے میں تو بڑا فائدہ ہے یار، ٹینشن ہی نہیں، سکون کتنا ہے، آرام کتنا ہے، نہ جاب پہ جانے کا مسئلہ ہے، نہ پیسے کمانے کا مسئلہ ہے، نہ بلنگ کا مسئلہ ہے، نہ پیمنٹ کا مسئلہ ہے، نہ چیک باؤنس ہونے کا چکر ہے، نہ بیماریوں کا چکر ہے، آرام سے بیٹھے رہو، 36x36 کی اسکرین بھی دیکھتے رہو، دنیا میں بھی دیکھتے رہو، آرام سکون سے رہو، پتہ بھی نہیں چلے گا قیامت آ جائے گی، اور قیامت میں کیا کریں گے، قبر سے باہر نکلیں گے اور کس کو دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے حضور کہاں، میرے سرکار کہاں، ارے وہ اور لوگ ہوں گے جن کی قبر میں سانپ اور بچھو ہوں گے۔ ہم اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ، ہے بہت گنے گا لیکن اس کی رحمت سے امید ہے قبر میں بھی سکون ہوگا، حشر میں بھی سکون ہوگا، اور حضور کے سائے سرے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، باغ جنت میں میرے آقا مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے کھلیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے اس کی رحمت سے۔ یہ یہودی ہے جو مرنے سے ڈرتا ہے، مسلمان کو مرنے سے ڈرنا نہیں چاہیے، مرنا تو بڑے فائدے مند چیز ہے۔ ہاں خودکشی نہیں، جو خودکشی کرنے والا حدیث میں فرمایا کہ جس چیز سے وہ خودکشی کرے گا وہ عذاب اسے قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو گولی مار لی تو وہ مرنے کے بعد اس کو یہ عذاب قائم، بار بار گولی مارتا رہے گا اپنے آپ کو اور اسے تکلیف ہوتی رہے گی۔ خودکشی کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں جہاں ٹائم آیا، ابھی کچھ دنوں بعد پیپر ہونے والے ہیں، تو جب بچوں کے پیپر ہو جاتے ہیں، جو بڑے ہیں انہوں نے پیپر بھی دیے ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے بیٹھے، تو جب آپ کے امتحان ہو جاتے ہیں، آخری پیپر جب ہوتا ہے تو آپ کے سر پر سے ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، اتر جاتا ہے، پیپر ختم ہو گئے ہیں۔ ایگزامینیشن ہال کے اندر 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے جب آپ گزارتے ہیں، تو جب آپ ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہیں تو آپ فوراً باہر نہیں آ سکتے، ٹائم سے پہلے باہر نہیں آ سکتے۔ آپ اندر داخل ہوئے ایگزامینیشن ہال میں، 5 منٹ بعد آپ بولے میں ذرا باہر جا رہا ہوں، نہیں، آپ کو جانے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح یہ دنیا ایگزامینیشن ہال، یہاں آپ کو وقت سے پہلے باہر جانے کی اجازت نہیں، ٹائم ہوگا پھر جائیے، اور جب ٹائم ہو گیا، آپ 3 گھنٹے پورے ہو گئے، ایمانداری سے بتائیے جب آپ نے پیپر دے دیا 3 گھنٹے، چاہے پیپر آپ نے اچھا دیا برا دیا، لیکن جب 3 گھنٹے ہوں گے تو کیا کریں گے؟ وہیں بیٹھے رہیں گے، باہر نکلیں گے۔ یہی حال دنیا کا ہے۔ جب آپ کے 3 گھنٹے پورے ہو جائیں گے نا، پھر دنیا میں رہنے کا فائدہ کیا؟ اور یہ دنیا، یہاں کوئی آب و ہوا اچھی ہے، نہ یہاں کا پانی اچھا ہے، کوئی جگہ رہنے کے قابل ہے۔ ہمارا اصلی وطن کون سا ہے؟ جنت ہے۔ کہاں سے نکالے ہم کہاں سے نکالے ہوئے؟
ہم کہاں سے نکالے ہوئے؟ ہمارا اصلی وطن کون سا ہے؟ ہمیں ہمارے میاں صاحب کہتے ہیں نا تمہارا اصلی وطن کون سا ہے؟ اصلی وطن تو جنت ہے، تو ہم جائیں گے جنت، وہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ یہ تو جو بولا ہے نا یہ والا دنیا یہ تو کسی کام کا نہیں، نہ پانی کام کا، نہ رہنا کا، کچھ چاہتے یہاں پر کچھ نہیں، وہاں چلے جائیں۔ یہاں ذرا سی بات ہے بیماریاں ہو جاتی ہیں، موسم گرم سر ہو تو بیمار پڑ جاتے ہیں۔ بہتر یہ ہے اپنے وطن کی، اور جب ایگزامینیشن ہال میں ٹائم پورا ہوا آپ سکون لیتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ یہ دیکھ لیں کہ میرا ٹائم پورا ہو گیا، ڈرے نہیں میں مر رہا ہوں، میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ اچھا تو بچوں کو آپ پال رہے ہیں، کون پال رہا ہے بچوں کو؟ بھائی ابھی بھی اللہ ہی پال رہا ہے، باپ بھی اللہ ہی پالے گا نا بھائی، ٹینشن کیوں لے رہا ہے؟ تو پال رہا ہے، بچوں کا کیا ہوگا، بیوی کا کیا ہوگا، بھائیوں کا کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ پہلے بھی اللہ ہی پال رہا ہے، بعد میں بھی اللہ ہی پالے گا، اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹائم ختم، ایگزامینیشن حال سے باہر نکلو، انجوائے کرو زندگی کو۔ کون سی زندگی؟ وہ والی زندگی، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی۔ اسی لیے سورہ یاسین نے کہا قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، وہ کہیں گے کہ ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا۔ میت جب دوبارہ قبروں سے نکلیں گے تو وہ یہ نہیں کہیں گے ہم مرے ہوئے ہیں، وہ کہیں گے ہم سوئے ہوئے تھے۔ تو مرنے کے بعد بندہ مر نہیں جاتا، خالی شفٹنگ ہوتی ہے۔ اس موت کو یاد رکھیے، صرف اور صرف اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کیجیے۔ اور میں آخری بات کہہ دوں گا، یہ لوگوں کی باتوں میں مت آئیے، حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں۔ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ لوٹ بھی لیتے ہیں آپ سے اور ٹینشن بھی آپ کو ڈال دیتے ہیں۔ میں کسی سیاسی پارٹی کے مخالف نہیں ہوں، کیونکہ میں ایک امام مسجد ہوں، ظاہر سارے کے سارے نمازی آتے ہیں، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، لیکن اشاروں میں بات میں کہنے لگا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے بڑے بڑے لوگ، یہ لوگ لوٹ بھی لیتے ہیں اور ٹینشن کس کو ڈالتے ہیں؟ ہم لوگوں کو۔ حالات خراب ہیں، 300 روپے ہو گیا، 250 روپے ہو گیا۔ مجھے بتائیے کتنی موٹر سائیکلیں کھڑی ہوئی ہیں؟ بھائی 250 روپے ہو جائے کہ 2500 روپے ہو جائے، زندگی ہماری گزر رہی ہے۔ نہیں حالات بہت خراب ہے، آٹا اتنا، چینی کون پال۔ اچھا مجھے ہماری مسجد میں چھوٹے چھوٹے بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، حافظ۔ ایک بچہ آیا کہنے لگا میں نے حفظ کر لیا، ابا نے مجھے موٹر سائیکل دلائی ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا یہ بتاؤ یہ موٹر سائیکل میں پیٹرول کون ڈلوائے گا؟ کہ مجھے کیا ٹینشن ہے، میرا ابا زندہ باد۔ اور یقین کریں میرا دل خوش ہو گیا کہ وہ اتنے سے بچے نے مجھے سکھایا کہ مجھے پیٹرول کی کیا ٹینشن۔ باپ کمائیے، یہ موٹر سائیکل باپ نے دلائی ہے، پیٹرول بھی باپ ہی ڈالے گا۔ اس کو باپ پہ اتنا بھروسہ، اور ہمیں اپنے رب پہ بھروسہ نہیں ہے کہ ہمیں کون کھلائے گا۔ کیا ہو گیا ہمیں؟ اس سے پہلے کس نے کھلایا ہمیں؟ اللہ نے کھلایا نا، بعد میں بھی اللہ ہی کھلائے گا۔ قحط آ جائے گا، کبھی آپ جتنے بیٹھے ہیں نا، چاہے بزرگ ہو چاہے ینگ ہو، آپ نے کتابوں میں تو پڑھا ہوگا کہ ایک زمانے میں قحط آ گیا تھا۔ آپ نے یہاں کبھی سنا، آپ نے کسی بزرگ سے انڈیا میں کبھی سنا کہ آپ کے کسی بڑے نے کبھی قحط دیکھا ہو؟ آپ نے کبھی قحط دیکھا نہیں ہے۔ قحط کہتے ہیں کس کو ہے؟ خواب کا ٹینشن لیے ہوئے۔ اللہ پاک وہ بچے کو اللہ پہ، اپنے باپ پہ بھروسہ ہے کہ میرا باپ کمائیے، باپ کی موٹر سائیکل باپ نے دلائی ہے، پیٹرول بھی باپ ہی ڈالے گا۔ ہمیں بھی کون پال رہا ہے؟ جب حالات صحیح تھے اس وقت کون پال رہا ہے؟ اللہ ہی پال رہا ہے۔ حالات خراب ہے تو کون پالے گا؟ اللہ ہی پالے گا۔ ارے مولوی صاحب آپ کو کیا پتا؟ مولوی صاحب کو بھی پتا اور آپ کو بھی پتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں اللہ پالنے والا ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ اللہ پہ بھروسہ کرو اور اسی اللہ پہ بھروسہ کرو کہ اللہ تمہیں کھلائے گا نہیں پلائے گا۔ جتنا بھروسہ ہم لیڈروں پہ کر رہے ہیں نا، جتنا بھروسہ ہم ان لوگوں پہ کر رہے ہیں جو ہمیں رزق کے ذریعے بھیجے، یہ سب ذریعے سبب ہے، اصل اللہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ پہ بھروسہ کرو گے تو موت بھی ہماری اچھی ہو جائے گی،
صرف اللہ پہ بھروسہ کریں، اپنے اعمال پہ بھروسہ نہ کریں. عمل کریں. نمازیں پڑھنی ہے، 5 وقت نمازیں پڑھنی ہے، بلکہ چھٹی نمازیں پڑھنی ہے. چھٹی نماز کون سی ہے؟ تہجد. تہجد بھی پڑھیں، درود شریف بھی پڑھیں، عمل بھی کریں، نیکیاں بھی کریں. لیکن ان نیکیوں پہ بھروسہ نہیں کریں کہ میں نیکیاں کروں گا تو مجھے جنت ملے گی. نا. جنت کس کے؟ اللہ کی رحمت سے ملے گی. قبر میں سکون اللہ کی رحمت سے ملے گی. قبر میں 36 کی اسکرین اللہ کی رحمت سے. قبر میں زوم کر کے دیکھیں گے اللہ کی رحمت سے. قبر میں ٹھاٹ کریں گے اللہ کی رحمت سے. جب موت کا فرشتہ آئے گا تو ایسے نہیں آئے گا ارے موت کا فرشتہ آ رہا ہے سبحان اللہ آج ہم یاد آ ایسا ہو. کیوں؟ اللہ کی رحمت سے. اگر آپ کو اپنے عمل پر بھروسہ ہے نا تو آپ موت کے فرشتے سے ڈریں گے. میں نے تو کوئی عمل کیا ہی نہیں ہے یار، میرا کیا ہوگا؟ عمل پر کیوں بیس کر رہے ہو یار؟ کیوں عمل پہ بیس کر رہے ہو؟ عمل کرو. یہ بھروسہ بس تو آپ کی موت بھی اچھی. آپ کو پتہ ہے حضور فرماتے ہیں جب کسی مومن کے پاس آتا ہے نا فرشتہ اور اس کو کہتا ہے روح لینی ہے. ایک تو کافر ہوتا ہے کیا ہو گئے آپ کہاں سے آ گئے مجھے وصیت کرنی تھی. فرشتہ کہتا ہے ٹائم ختم. اور مومن کے پاس فرشتہ آتا ہے کہتا ہے جناب آپ کو کچھ ٹائم دیا جا رہا ہے، آپ چاہیں تو وصیت کر لیں. اور آپ اگر میری بات ذرا غور سے سنیں، کئی ایسے آپ کے درمیان ایسے لوگ ہوں گے جو مرنے سے پہلے بتا دیتے ہیں بیٹا میرا آخری ٹائم آنے والا ہے. کیسے بتا دیتا؟ فرشتہ آ جاتا ہے. حالانکہ وہ عام لوگ ہوتے ہیں، ہم میں سے عام لوگ ہوتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کا خبر آتی ہے نا، بولا یار وہ صاحب کہہ رہے ہیں میں مرنے والا ہوں، مجھے اسپتال مت لے کے جاؤ میرا ٹائم آنے والا ہے. کیسے پتا؟ فرشتہ ٹائم دیتا ہے. آپ کے پاس ٹائم ہے. کسی کو بات جو نیک آدمی ہوتا ہے نا وہ کیا کہتا ہے ارے چھوڑو نا یار کیا کسی کو مجھے بس جلدی لے کے جاؤ. کافر کہے گا کہاں لے کے جا رہے ہو، وہ مومن کہے گا مجھے لے کے جاؤ. اللہ کی رحمت اس پہ بھروسہ کرو. وہ کھلاتا بھی ہے، وہ پلاتا بھی ہے، بھرم بھی رکھتا ہے. وہ قبر میں بھی سہولت دے گا، وہ نزا کے وقت کی سہولت دے گا. تو فرمایا کہ وہ جب فرشتہ آتا ہے تو اس کو خوشبو سونگاتا ہے، پھول سونگاتا ہے. جیسے بندہ پھول سونے گا رون کے لیے. مولوی صاحب ہم نے تو سنا ہے کہ وہ منہ کے اندر وہ کانٹے دار تار ڈالی جاتی ہے اور روح کو اندر سے نکالا جاتا ہے اور روح تو مشکل سے نکلتی ہے اور ناخنوں سے نکالی جاتی ہے. اور بھائی وہ کافر کے لیے آج تک تو یہ سنا بھائی وہ کافر کے لیے. بھائی تم تو مسلمان ہو نا، ہم مسلمان ہیں. یہ نیک آدمی کے لیے نہیں ہے، مسلمان کے لیے. اور اگر جتنا نیک ہوگا اتنا زیادہ پروٹوکول ہوگا اس کا. نیکیاں کرتے جاؤ، درجات بلند کرتے جاؤ. لیکن اصل میں مسلمان. میں نے دیکھا اکثر لوگ انگریزوں کی خواہ تعریفیں کر رہے ہو. پنکچوئل ہے، بھاڑ میں جائے ایسے پنکچوئلٹی جو مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دے، جو افغانستان کو بیمارستان بنا دے، جو شام کے بچوں کو کاٹ کے پھینک دے، جو پوری دنیا میں مسلمانوں کو دہشت گرد کر دے. ایسے انگریز سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم مسلمان اچھے، سب سے اچھے نہیں. وہ یہ کرتے ہیں، وہ اچھی بڑی وہ ادارے بناتے ہیں، وہ اسپتال بناتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں. وہ قبر میں کیا یہ سب چیزیں کام آئیں گی؟ قبر میں اللہ کی رحمت کام آئے گی. نہیں کسی کے لیے اچھا کام کرنا چاہیے تو بیٹا کر لے تو اچھا کام. تجھے اچھے کام پہ بھروسہ ہے نا، اللہ پہ بھروسہ کر. میں بات ختم. اللہ کریم ہمیں سچا پکا سچا مومن بنا، ایسا مومن بنا دے کہ ہم مرنے کو تیار ہوں، ہم ڈرے نہیں. موت کا فرشتہ موت کا فرشتہ آئے گا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کو میت کو لے کے جاتے ہیں تو میت کہتا ہے اے لوگوں مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟
اور نیک آدمی ہوتا ہے نا، اللہ کا نیک بندہ، جب اس کا میت مجھ کو لے کے جاتے ہیں نا تو کہتا ہے لوگوں جلدی جلدی چلو مجھے قبر میں لے کے جاؤ، خوش ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے ہمیں نہ کسی سیٹ پہ اعتماد کریں، بھروسہ کریں، نہ دولت پہ بھروسہ کریں، نہ اپنے عمل پہ بھروسہ کریں، بھروسہ صرف اور صرف اللہ پہ کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ، پھر ہمارا سویم ہو، ہمارا چہلم ہو، پھر وہاں سے دیکھ رہے ہوں۔ بابا خادم حسین کہتے تھے نا، کہتے تھے میری قبر میں آ کے تم صلاۃ و سلام پڑھنا، تم اوپر کھڑے ہو کے پڑھو گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، نیچے سے میں جواب دوں گا شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میت تو زندہ ہے، مر تھوڑی گئے۔ اللہ کریم ہمیں اصال ثواب کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، ایک شخص ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ نے کہا ہے کہ مرنے کے بعد میری قبر کو ذرا گہرا رکھنا ہے، کیوں؟ کہا کہ اس لیے بیٹا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ مرنے کے بعد تیسرے سوال میں حضور آتے ہیں۔ اب دیکھیے ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہے، کوئی کہتا ہے قبر میں سونپ ہو گئے، بچھو ہو گئے، کوئی ایسا بولتا ہے، کوئی ایسا بولتا ہے ہم نے سنا ہے قبر میں تیسرے سوال میں حضور کا دیدار ہوگا۔ بولا ہاں یہ تو ہے حدیث میں ہے۔ تو بھائی جب قبر میں تیسرے سوال میں حضور کا دیدار ہوگا تو لوگوں میری قبر کو ذرا گہرا بنانا، اتنا گہرا بنانا کہ چاہوں تو کھڑا ہو جاؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حضور آئے فرشتے پوچھیں یہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل، تو کہتے ہیں لوگوں میری خواہش ہے میری قبر کو گہرا، اتنا گہرا کہ چاہوں تو کھڑا ہو جاؤں۔ کیوں؟ حضور آئے تو میں لیٹا نہ رہوں، بیٹھا نہ رہوں، بلکہ کھڑا ہو جاؤں اور کھڑے ہو کے پڑھوں یا نبی سلام